मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। सूरह हुजरात क्या है? ये एक मुनफरिद सूरह है जिस पर कुरान मजीद के 5वें बाब का इख्तिताम हो रहा है। ये सूरह फतह को मुकम्मल कर रही है और सूरह फतह की आखिरी आयत तौरात के हवाले से सहाबा कराम की जो मिसाल बयान हुई है, ये पूरी सूरह गोया उसकी तफसीर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जाने से पहले उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आपका दुनिया से जाने का वक्त करीब आ लगा था और अंदेशा था कि इखलाकी तरबियत की कमी, बाहिमी आपस की नफ़रत और कबायली असबियत के झगड़े और उनकी कौमी वहदत पारा पारा हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी कौम की इखलाकी तरबियत की इस सूरह के ज़रिए से। ये वैसे तो क़यामत तक के लिए सूरह है, लेकिन उस वक्त के ख़ास जो बद्दू थे, देहाती लोग थे जो दीन इस्लाम और ईमान की अभी हलावत यानी मिठास से नावाकिफ़ थे, तो उनको ख़ास तौर पर मुखातिब करके अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुमने अपने वक्त की रसूल की हैसियत को अभी नहीं समझा, अपने सरदारों की तरह वक्त के रसूल के से ट्रीट कर रहे हो। तो लिहाजा तुम्हें समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्स नहीं है और ना ही तुम्हारे सरदारों की मानद हैं, बल्कि वो अल्लाह के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उनका ख़ास मकाम है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो। लिहाजा ये उनकी तरबियत हो रही है। अब चलते हैं आयत नंबर 9 की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं व इन ताइफ़तानी मिनल मुमिनीन नक़ततलू, और अगर लड़ पड़ें दो गिरोह मोमिनों के आपस में फ़अस्लिहू, तो सुलह करा दो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। फ़इम बागत इहदहुमा, अगर यानी कि ज़्यादती की है उनमें से एक ने अलल उखरा दूसरे के ऊपर, फ़क़ातिलुल्लती, बस तुम लड़ो उस गिरोह से, अल्लती तबगी, वो जिसने ज़्यादती की है, हत्ता तफ़िया इला अमरिल्लाह, यहाँ तक कि मामला अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ यानी कि लौट आए। फ़इन फ़ात, बस अगर वो लौट आए मामला अल्लाह के दीन की तरफ, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह करा दो उन दोनों गिरोह के दरमियान, बिल अदल, अदल के साथ, व अक़सितू, और इंसाफ के साथ। क्यों? इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इस वजह से क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों ही को पसंद करता है। तुम्हारी वहदत इसी से कायम है। लिहाजा अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे पर ज़्यादती करे, जो ज़्यादती करे उससे जंग करो यहाँ तक कि वो अल्लाह के फ़ैसले की तरफ रजू कर ले। अब अल्लाह का फ़ैसला किस तरह है, यानी इससे मसालहत कराने वालों का फ़ैसला मुराद है। इसका हुक्म चूँकि अल्लाह ने दिया है, इसलिए इसे अल्लाह के फ़ैसले से ताबीर किया गया है। रजू कर ले, फिर अगर वो रजू कर ले तो दोनों के दरमियान अदल के साथ मसालहत करा दो और ठीक ठीक इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। ईमान वाले, इन्नमल मुमिनूना, आयत नंबर 10 में, इन्नमल मुमिनूना, बेशक जो मोमिन हैं, इखवातुन, भाई भाई हैं, फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, बस तुम सुलह करो भाइयों के दरमियान, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमुन, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। ठीक है, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। ईमान वाले तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने दो भाइयों के दरमियान मसालहत कराओ और अल्लाह से डरते रहो कि ताकि तुम पर रहम कर दिया जाए। कैसे? इन आयतों में जो हुक्म बयान हुआ है उसका खुलासा दर्ज झेल है। मुसलमानों के दो गिरोह अगर कभी आपस में लड़ पड़ें तो दूसरे मुसलमानों को उसे पराया झगड़ा समझकर उससे अलग थलग नहीं बैठे रहना चाहिए। इसी तरह ये बात भी उनके लिए जायज़ नहीं है कि हक़ और नाहक़ की तहकीक किए बगैर महज ख़ानदानी, कबायली और गिरोही असबियत के जोश में किसी के हामी और किसी के मुखालिफ बन जाएं। उनके लिए सही रवैया ये है कि मामले को पूरी तरह समझ कर फ़रीक़ैन के दरमियान मसालहत की कोशिश करें। नंबर 2, अगर एक फ़रीक़ मसालहत पर राज़ी ना हो या राज़ी हो जाने के बाद फिर जुल्म और उद्वान का रवैया इख्तियार करे, तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि ताकत रखते हों तो अपनी किसी मुनज़्ज़म हुकूमत के तहत उसके ख़िलाफ़ जंग करें, यहाँ तक कि वो उस फ़ैसले के सामने सर झुका दे जो मसालहत कराने वालों ने फ़रीक़ैन के सामने रखा है। कुरान ने इस फ़ैसले को अमरुल्लाह से ताबीर किया है। इसके मानी ये हैं कि अगर कोई फ़रीक़ इससे गुरेज़ करेगा
تو وہ گویا اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فریقین مصالحت پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہ بے جا رعایت کی جائے، نہ کسی کو عدل کے خلاف دبایا جائے، بلکہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق صلح کرائی جائے، اور جس کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرا دیا جائے۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت سے متعلق ہے جب مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت موجود ہو جس کے تحت جنگ کی جا سکے۔ یہ صورت نہ ہو تو سیدنا حذیفہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہر مسلمان کو اس فتنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ اب آگے آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونوا خیر منہم کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکن خیر منہن، وہ جو مذاق اڑا رہی ہے، وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، نہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق، بہت ہی برا ہے، یعنی فسوق و بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لینا بھی برا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی ایمان اور عمل کے لحاظ سے بہتر ہوں، جن کا صحیح وزن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے میزان و عدل میں ہی معلوم ہوگا کہ کون رائی ہے اور کون پربت ہے، یعنی کون کس کا وزن ہلکا ہے اور کس کا وزن وزنی ہے۔ اس میں ان چیزوں کا سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا جنہیں تم دنیا میں بڑی اہمیت دیتے ہو، چنانچہ یہ حسب نسب کا ادا اور یہ عز و شرف کا غرور اس میں بالکل بے حقیقت ثابت ہوگا، اور نہ ہی کوئی مرد یعنی نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ لا یسخر قومن کے عام الفاظ اگرچہ کافی تھے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، لیکن قرآن نے یہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے؟ قرآن نے فضائل اور رذائل دونوں کے بیان میں یہ اسلوب ملحوظ رکھا ہے کہ عورتوں کا ذکر ان مواقع میں خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے جہاں تاکید کے ساتھ ان کو کسی فضیلت کے لیے ابھارنا یا کسی فتنے سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں یہی دوسری صورت ہے، جس برائی سے یہاں مردوں کو روکا گیا ہے وہ عورتوں کے اندر اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پائی جاتی جتنی مردوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر اپنی خاندانی، نسبی اور مالی برتری اور اپنے ظاہری حسن و جمال کا غرور ہوتا ہے، ان کا انداز خطاب و کلام ان عورتوں کے ساتھ حقارت آمیز ہوتا ہے جن کو اپنے مقابلے میں کم تر سمجھتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ نہ عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو، یعنی اپنوں کو عیب لگانا اثر میں لمز آیا ہے ولا تلمزوا، جس کے معنی تان کرنے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کسی پر تنزیہ کوئی فکرہ چست کر دینے کے ہیں۔ اس قسم کے زہر آلود فکرے قائل کے حسد اور ان کے کبر و غرور کی غمازی کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور باہمی تعلقات میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بارہا نفرت اور دشمنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آیت میں اس کا مفعول انفسکم نہایت بلیغ استعمال ہوا ہے۔ اس سے قرآن نے توجہ دلا دی ہے کہ جو لوگ اپنے کسی بھائی کو ہدف طعن بناتے ہیں، استاذ امام امین احسن کے الفاظ میں وہ گویا اپنے ہی سینے کو اپنے تیر کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے ہی کو مجروح یعنی زخمی کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ برا لقب دینا کوئی معمولی برائی نہیں ہے، یہ طریقہ بالعموم کسی فرد یا قوم کی انتہائی تذلیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے القاب آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں،
اور نہایت پائیدار اور دوررس نتائج چھوڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی پیدا کی ہوئی تلخیاں پشت ہا پشت تک باقی رہتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد میں خیر خواہی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور قومی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے۔ ایک تو شریر کا نام بھی، لفظ بھی برا ہے، دوسرا اس کے برے ہونے کا اور کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہا جائے کہ بھائی مجھے تو اس چیز کے نام سے بھی گھن آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی اتنی بری چیز ہے۔ آگے اللہ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والے لوگو اجتناب کرو، بچو، کثیر من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن، بے شک جو بعض گمان ہیں، اسم وہ گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم جاسوسی کرو یعنی ٹوہ میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، میتن مردے بھائی کا، فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، اس سے کراہت کھاؤ گے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور جس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے گمانوں سے بچو، یہ گمان کیا ہیں؟ یہ برے گمانوں سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو تم خشک اور تر گمان رکھتے ہو، دل میں جو پیدا ہو جائے، اس کو وہیں جگہ دے کر نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ گمانوں کے زیادہ تر پہ ہوگے تو شدید اندیشہ خطرہ یہ ہے کہ کسی صریح گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے جو تم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ مثال ایسے ہے کہ ہمیں کسی بندے کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے اندر یعنی کہ وہ اس بدگمانی کو ہم بٹھائیں گے تو ہمارے دل میں اس بندے کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی۔ ہم اس کی نفرت والی باتوں کو چھوڑ کے جو اس کے اندر کوئی بھلائی ہے اس کو یاد کریں کہ فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ اس طرح اچھائی کی تھی، اس کی اچھائی کو جب یاد کریں گے تو وہ بدگمانی آٹومیٹک نکل جائے گی، ہمارے اندر اس کے اچھے جو پہلو ہیں وہ سامنے آنے لگیں گے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں اگر بدگمانی لے کے بیٹھو گے تو کیا ہوگا، تم خود اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالو گے اور نہ دوسروں کو ٹوہ میں لگو۔ یہ مثال بھی ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے برے گمان سے روکا ہے، اسی طرح یہاں اس میں ٹوہ لگنے سے بھی منع فرمایا ہے جو برے مقصد سے ہو۔ یہ چیز حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے اور بغض اناد کی شدت سے بھی، اور یہ دونوں ہی چیزیں اخوت اور باہمی ہمدردی کے اس تعلق کے بالکل منافی ہیں جو اوپر اہل ایمان کا بیان کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے حالات کو جاننے کی کوشش کی جائے یا ریاست کی سطح پر لوگوں کے اچھے یا برے حالات کی خبر رکھی جائے تاکہ لوگوں کی خیر خواہی اور امن و امان کو قائم رکھنے کی جو ذمہ داریاں ریاست پر عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کیا جا سکے، اس کا اس ممانعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے بھائی کے حالات کیسے ہیں تو اس کے لیے یعنی ٹوہ میں لگو، ورنہ گناہ کی صورت میں ٹوہ میں نہ لگو کہ اس کی کوئی بری بات ہمارے ہاتھ میں آ جائے تاکہ ہم اس کو معاشرے میں پھیلا دیں۔ اور نہ ہی یعنی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرو، برائی کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو پھر غیبت کیوں گوارا کرتے ہو؟ یہ نہایت سخت فحش کا اسلوب ہے۔ مدعا یہ ہے کہ غیبت انتہائی گھناؤنا فعل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے، پھر وہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اسے کوئی شخص کس طرح کھانا پسند کر سکتا ہے؟ اس میں اگر غور کیجئے تو اپنی مدافعت سے، یعنی وہ بندہ مرا پڑا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو تم کیا کر رہے ہو، اس کی پیٹھ پیچھے کا مطلب ایسے ہے کہ وہ مر چکا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سامنے ہوتا اور زندہ ہوتا تو اپنا بچاؤ کر سکتا، اپنے بارے میں بتا سکتا کہ یعنی اپنے دفاع میں وہ بول سکتا۔ لہٰذا پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کو نوچ کے کھا رہے ہو تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسے ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ اس موقع پر استاد امام امین حسن اسرائیلی لکھتے ہیں غیبت کے معنی کسی کی
اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز اور ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں، یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ راز فاش کر دیں گے تو یہ بندہ ان لوگوں کے سامنے اپنے مردہ بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ یہ وارننگ بھی ہے اور توبہ اور اصلاح کی ترغیب بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر اس ہدایت پر عمل کر کے توبہ کر لو گے تو خدا مہربان ہے، وہ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔